कराएं आगे. अस्सलाम वालेकुम. आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पर जोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टैलेंट. और पीएसएल के मैचेस जारी हैं. और भाई ये जो टीम है जिसका नाम है पेशावर ज़ल्मी, ये नहीं रुक रही, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही. इसने इस पीएसएल का जो आगाज किया है उसके बाद से लेके अब तक ये टीम रुकने का नाम नहीं ले रही. आज इस टीम का मुकाबला था कोयटा ग्लैडिएटर से. और क्या हुआ ये देखिए. कोयटा ने पहले बैटिंग की और अल्लाह अल्लाह करके 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 154 रन बना सकी. सुफियान मुकीम ने आज भी इस पीएसएल की भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन दिए हैं, 3 विकेटें ली हैं. सुफियान मुकीम पीएसएल की तारीख के पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार 5 मैचेस में कम से कम 3 या उससे ज्यादा विकेटें ली हैं. ये एजाज भी अपने नाम किया है आज सुफियान मुकीम ने, जो कि पेशावर ज़ल्मी के 154 रन बनाए, जिसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर नवाज का था 37 रन 35 गेंदों पर. तैर ये भी कोई अट्रैक्टिव स्ट्राइक रेट नहीं है. पेशावर ने बैटिंग का आगाज किया और बहुत ही हंसते खेलते बहुत ही आराम से इस टारगेट को पूरा किया. 18.3 ओवर्स में बाबर आजम के लिए एक बार फिर एक अच्छा दिन था. विनिंग शॉट भी बाबर ने लगाया. बाबर जिनकी इनिंग्स की भी और जिनकी इनिंग्स से ज्यादा कप्तानी की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है इस पैनल में कि अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को. और 51 गेंदों पर 70 रन बनाए हैं बाबर ने. 71 रन मैन ऑफ द मैच सुफियान मुकीम के हिस्से में आए अपनी शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से. लेकिन पेशावर ने 8 विकेटों से कोयटा को बहुत आराम से हराया है. बहुत बहुत मुबारकबाद पेशावर ज़ल्मी और उनके कप्तान को, पूरी टीम को. जिसके बाद अब पीएसएल 11 का नक्शा पॉइंट्स टेबल क्या पेश कर रहा है. पेशावर ऑफ कोर्स राइट ऑन द टॉप. 7 मैचेस खेले हैं, 6 जीते हैं और जो एक नहीं जीता वो भी हारा नहीं है. वो बारिश हो गई थी, पानी आ गया था, ज्यादा बारिश हो गई, ज्यादा पानी आ गया, मैच नहीं हुआ उस दिन, इसलिए उनको ये एक मैच वो नहीं खेल सके. वरना पेशावर ने अब तक कह सकते हैं पीएसएल 11 में जितने मैच खेले हैं उतने ही मैच जीते हैं. नाकाबिले शिकस्त है. मुल्तान ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, कराची ने, इस्लामाबाद ने 6 में से 3 और बाकी टीम पोजीशन भी आपके सामने. पिंडी आखिर में 5 मैच खेले हैं, 5 हार गई है. लाहौर ने 5 खेले हैं, उसमें से 3 हार गया है. हैदराबाद 6 में से 4 हार गया है. तुमने आपको पूरा खुलासा पेश कर दिया है. बासित भाई ये अगेन हम ये कह रहे थे कि अगर नाहीद के बाद शायद सफर करें. क्या हो गया खैरियत? नाहीद के बाद अपने हाथों से रोटियां बना के खिलाती थी हमें. नहीं भाई नहीं, 1 मिनट भाई. वो नाहीद राणा बॉलर है उनके, उसकी बात हो रही है. वो पहले अच्छी परफॉर्म कर रहे थे और आज नहीं थे, इसलिए मुझे लगा वो आंटी की बात. नहीं, नाहीद आंटी की नहीं हो रही बात. आप सुनेंगे पूरे तो आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि पेशावर का आज का मैच जीतना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आज अपने उन खिलाड़ियों के बगैर भी वो कन्विंसिंगली जीते हैं, बहुत कंफर्टेबली जीते हैं आज भी. रिजल्ट के बाद तो यही लग रहा है कि आराम से जीते, फर्क नहीं पड़ा. हालांकि जो फैसला कर रहा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था. ओके आपके 2 की बॉलर वापस जा चुके हैं और सोने पे सुहागा जो कोयटा ने करा. एक बच्चे ने 2 मैचों में 2 50 करे हुए. सही है. मतलब उसका जुल्म, उसने जुल्म करा जो 50 करे, उसको आपने नंबर 5 पे भेज दिया. लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए. ओके, राइट हैंडर, लेफ्ट थॉट प्रोसेस ये था. अच्छा, पहला आउट होता है वसीम भाई राइट हैंडर, तो फिर दूसरी बारी में लेफ्ट हैंडर क्यों आता है, रोसो क्यों आता है, फिर आप राइट हैंडर भेजते. करेक्ट. बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा. उसको टॉप ऑर्डर पे रखना चाहिए था. और जहां बात है कि 170 रन बनते तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी. मेरा ख्याल है कि बैड डिसीजन. यानी आज पेशावर के जीतने से ज्यादा मुल्तान ने हारा है आज का मैच आपके. सॉरी, मतलब आप अपनी प्लानिंग करते हैं, आपके दोनों बॉलर जो मतलब मैच विन रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे, उस्मान तारिक और अबरार. लेकिन आप शामिल का तो नंबर ओपनर ही रखे ना. सही है. वैसे ही उनकी टीम में और ओपनिंग में परफॉर्म भी किया है. पहले 2 मैचेस में 50 प्लस किया है ना. मेरा ख्याल है उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद सजा दे रहे हैं, उसमें नाराज हो गए. अच्छा, कमाल है. सो ये ओके. अब कोयटा को क्या हो गया भाई? कोयटा ग्लैडिएटर्स का क्या हो गया भाई? खैर तो है. 6 के 6 ओपनर बैटिंग में. 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है. ओपनिंग है. स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है. आप देखें फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं. ठीक हो रहा है कोयटा के साथ. यानी वो डिजर्व करते हैं, जैसे फैसले कर रहे हैं उसके बाद यही बनता है. इससे ज्यादा बनता है क्योंकि अपने एक ग्रुप से बाहर ही नहीं आते कि ये कर जाएं. एक फ्रेंचाइज की तरह डील नहीं कर रहे कि हमने जीतना टॉप 4 के लिए
جانا ہے, وہ چیز نہیں ہے. بس ایک دو لڑکے ان کی نظر میں بس یہ کر جائیں, ان کو ہر نمبر پہ کھلا دیں, ایسے نہیں ٹیمیں جیتتی. اس سب کی بنیادی ذمہ داری کپتان پہ آتی ہے؟ نہیں, کپتان پہ نہیں, مینجمنٹ پہ آتی ہے جو بینچ پہ بیٹھی ہوئی ہے. کپتان تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے, کپتانی بھی کرے, اس چیز پہ بھی ڈبیٹ کرے, تو یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں اور میرے خیال سے ابھی کم ہو رہی ہے. اچھا اوکے, سر آپ بھی ایگری کرتے ہیں کامران میں کہہ رہے ہیں جو حرکتیں اس سے زیادہ برا ڈیزرو کرتی ہے کوئٹہ, ایگری. اور دوسرا بتائیں, پشاور ہیز ورچولی ناؤ کوالیفائڈ فار کوالیفائرز, ان فیکٹ ایلیمینیٹر میں نہیں, کوالیفائر ہی کھیلیں گے. کوالیفائر میں آلموسٹ پہنچ گئے, البتہ کہ 4 ٹیمیں ابھی اسٹل ایسی ہیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور اور ملتان, کے جو پشاور زلمی سے بھی آگے نکل سکتی ہیں. 1-2 میچ آپس میں جب ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پشاور زلمی نے کوالیفائرز کے لیے کوالیفائی. آج کی تاریخ میں یہ کہنا تو سیف ہے نا کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ وہ نہ ہے نا, ورنہ پہنچ ہی گیا نا, ظاہر ہے. اب بھی نہ پہنچے تو پھر کہاں. پچھلا سیزن ایسا تھا جب پشاور زلمی PSL کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلے آف میں کوالیفائی نہیں کیا. ہاں, یہ بڑا قابل تعریف ہے کہ ان کی ٹیم نے, ان کی مینجمنٹ نے اتنا ورک کیا, اپنے صحیح ریٹینشن کیے 4 پلیئر. سفیان مقیم آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کر رہا ہے, بابر نے بڑی اچھی کپتانی کی, اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آج لگ رہا تھا جیسے جیتنے کی ان کی خواہش ہی نہیں نظر آ رہی تھی جیتنے کی. جب آپ 155-156 کا ٹارگٹ دیتے ہیں تو آپ کو وکٹیں چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کو اچھا بالنگ آرڈر کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ بابر اعظم لیفٹ آرم اسپنر پہ تھوڑا ویک ہے تو سعود سے شروع کرواتے ہیں. ان کے جو دونوں اسپنر ہیں ابرار اور عثمان طارق, کوئی بھی وکٹ نہیں ملی, اور وہ زلمی کا ایک زبردست اسٹریٹجی تھی کہ انہوں نے اسپنر کو. کوئٹہ ڈیزرو. آپ سے اس سے پہلے کہ میں آج کے مہمان کا تعارف کروں, آپ بتائیں آپ کا جو کرکٹ پہ گہرا تجزیہ ہے, کوئٹہ کے حالات اتنے خراب کیوں ہو گئے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وسیم بھائی, معذرت کے ساتھ, اللہ نے آپ کو اتنا نام دیا, اتنی شہرت دی ہے, لیکن آپ کو میرے خیال سے رپورٹ صحیح نہیں ہے. کوئٹہ کے حالات بالکل ٹھیک ہے, خوزدار کے حالات تھوڑے دن خراب تھے, لیکن میرے نہیں, میں کوئٹہ شہر کے, میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی بات کر رہا ہوں, اس ٹیم کے حالات کی بات کر رہا ہوں, کوئٹہ شہر کی بات نہیں کر رہا. میں ٹیم کے حالات کا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, میری غلطی, میں معافی چاہوں گا. میں شاہد بھائی کی تعریف کرنا چاہوں گا, کس بات میں؟ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا وائٹ پہن کے میں اس سے پہلے اپنی مہمان کا تعارف کراؤں, میں یہاں تعارف کرا دوں ورنہ سر غصے میں نہ آ جائے. سر سے ڈر لگتا ہے, سر کو اچانک بہت غصہ آتا ہے, اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں آج ایک بار پھر اپنی آواز, ایک زبردست آواز کے مالک, ایک پارٹی کے سربراہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جواد بھائی آئے پھر ہمارے ساتھ. جواد احمد سر, السلام علیکم. بہت ساری تالیاں جواد بھائی کے لیے. خیریت سے سر؟ گانا نے میں نے میں کوئٹہ کو یہ کہنا چاہوں گا, میں نے پوچھا سر یہ گانا آپ, یہ اس گانے سے نکل جانا پیار سر. مجھے یہ آج ہم نے لوگوں کو بتایا کہ آپ آ رہے ہیں تو بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس. اگر اس لہجے میں بات کرنی ہے تو مجھے ابھی بتا دیں. میں کوئی بدتمیزی, میں تو اس وقت کسی سنگر سے نہیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے؟ میں کس طرح سوال پارٹی کا نام کیا آپ کی؟ میری پارٹی کا نام جس دن مجھے یاد ہو گیا اس دن میں کامیاب ہو جاؤں گا. میں بتاؤں بہت دعائیں آپ کہہ رہے. میں بسط احترام, انتہائی تعظیم کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ آپ سے یہ پوچھنے کی جسارت کرنے کا. فارسی میں گالیاں نہیں چلیں. نہیں, میں فارسی نہیں بول سر. اصل میں ڈائریکٹ سوال بھائی, یہ اسلم صاحب نے لڑکانہ سے پوچھا ہے کہ کیا چلے وہ کہ بھائی آج کل سیاست کے کس فیز سے آپ گزر رہے ہیں؟ آپ یہ شہباز سے جیسے نکلو گے نا اتحاد کی طرف, کسی سے پوچھو جواب کیا رہتا ہے. جواب وہ تمہیں گھر چھوڑ کے جائیں گے, اور اگر اسی طریقے سے بات کرنی ہے تو میں معافی جناب, میں مواد احمد ہوں, مواد. میں ابھی اگر آپ کو اٹھاؤں, آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی ریٹنگ آئے گی. نہیں سر, وہ اٹھانے کا یہاں نہیں. میں معافی جناب, بیٹھے میں معافی چاہتا ہوں. میں صرف آپ کی وجہ سے رک رہا ہوں سر. میں تمیز سے بات کرو. میں نے ویسے پارٹی لیڈر کو غصے والا ہونا پڑتا ہے وسیم, ایگریسو. اگر یہ نہیں کریں گے نا تو یہ نہیں چلے گا, کیونکہ میرا اپوننٹ اگر کوئی سیاست میں ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہے اقرار الحسن. اچھا, 3 لوگ اس کی پارٹی میں, 2.5 میری میں. یہ بری بات نہیں, ایسے نہیں. ابھی میری تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں, اور اقرار تو دوست ہے نا میرا, تو ان کے لیے خاص دعائیں. اب کہاں آج سے تھوڑی رہا ہے. نہیں سر, دوست ہے میرا, ہمارا تعلق ادارے سے بڑھ کے ہے, بہت آگے کا تعلق ہے. لیکن آپ دیکھیں نا, اتنا بڑا مہمان کا آپ تعارف ہی نہیں کرانے دے رہے. اتنا بڑا تعلق ہے, میں خود ہی کو اپنا تعارف کرانا شروع کر دیں. ہیرا خان. یار جی السلام علیکم, میں اپنا تعارف خود ہی کروا لیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ تو بہت لڑائی چل رہی ہے. میرا نام ہے ہیرا خان اور میں آج آئی ہوں ہر لمحہ پرجوش میں. تالیاں کروا لیا مجھے شرمندہ.
دیکھ لیا ہم نے. اچھا ہاں تو شرمندگی کروا کے مجھے خوشی ہو گئی. تو میں کہہ رہا تھا وسیم یا نہیں بھائی, ہم سب میزبان ہیں, مہمان کو ٹائم دیتے ہیں. نہیں آپ لوگ لڑے, میں بیٹھی ہوئی ہوں. وہ حیران ہے کہ میں کدھر آ گئی ہوں, کوئی مجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. جب مطلب مہمان کو برا نہیں لگ رہا تو ہمیں کیا اور بتائیں. وسیم جتنا کانفیڈنس سر آپ ابھی بھی بات نہیں کرنے دے رہے. اگر میری پارٹی میں آ جائیں اگر. اچھا آپ, میں ایک دفعہ مجھے آجا علی سنا دے, میں آ جاؤں گی. چلے سر سنا دیں. صرف آپ کے لیے یاد ہوگا تو سنائیں گے. یہ سٹارٹ ہے میرا. اچھا کیا ہے, رکشا سٹارٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, ویسے میرے بھی کچھ سر ہے. اچھا اچھا دیکھو کڑی اجہار گئے. آپ شامل ہو جائیں, اس تکلیف سے نہ گزارے ہمیں. مائی گاڈ میں ریکارڈنگ میں بہت سریلا ہوں. میں نے آپ کی ریکارڈنگ سنی, اس میں مجھے تو برے لگے, لیکن لائیو جب سنے تو ماشاءاللہ بہت ہی برے ہیں. یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, آپ پارٹی میں جانے کا فیصلہ. میں اس پارٹی سے قطع تعلقی کر کے سائڈ سے نکلنا. قطع تعلق. خواتین حضرات, ہماری آج کی مہمان جنہوں نے خود ہی اپنا تعارف کرانا مناسب سمجھا, اس لیے کہ کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا. زبردست اداکارہ, اور آپ نے ان کے ڈراماز دیکھے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور وہاں بھی بہت جو ریلز اور سارا کچھ, اور ڈراموں اور اداکاری کی تو کیا ہی بات ہے. ہمارے آج کی مہمان ہیرا کے لیے بہت ساری تالیاں بجا دی. ہیرا خان, تھینک یو ویری مچ, پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ. تو ہیرا آپ بتائیے پہلے تو کہ یہ پی ایس ایل چل رہا ہے, تو کیا کون سی ٹیم آپ کو, آپ کی سپورٹ کس ٹیم کے ساتھ ہے؟ لاہور, کراچی, کیونکہ آپ کا دونوں شہروں سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے, یا کوئی تیسری ٹیم ہے؟ پشاور زلمی. چونکہ وہ جیت رہی ہے اس لیے؟ نہیں, کیونکہ اس میں بابر ہیں. اچھا, ارے تو تھوڑا گھبرائے, پھر تھوڑا شرمائے, پھر تھوڑا مسکرائے, اور پھر مجھے بابر اعظم, آئی ایم اے بابر اعظم فین, اور آج کل جب میں ان کی سٹوریز دیکھ رہی ہوں نا کہ وہ لگاتے ہیں انسٹاگرام پہ کہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں, میں محنت کر رہا ہوں اپنی ٹیم کے لیے, تو اور اوپر سے کھیل بھی اچھا رہے ہیں, تو پھر یار اب بابر تباہی پھیر رہے ہیں. سو گیا تباہی پھیر رہے ہیں کیا. او ہو, تو اگر آپ کو بابر بھائی کو کوئی ایک مشورہ دینا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی بس چھائے رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا مشورہ؟ مجھے لگتا ہے ان کا جو کم بیک ہے وہ بڑی اچھی طرح سے ہو گیا. اب پاکستان کو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی انہوں نے اسی طرح ریپرزینٹ کرنا ہے, اور دھو دینا ہے باقی ٹیمز کو, خاص طور پہ انڈیا کو. اور بھائی کیا بات. اور آپ کے خیال میں بابر کو دوبارہ کپتانی ملنی چاہیے پاکستان کی ٹیم کی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ. سو اوکے, باسط میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہی از ورکنگ ٹوورڈز اٹ از دا. وہ بات سے انگلش میں سمجھ ہی نہیں آیا. ارے نہیں بھائی, وہ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہ ایز اے اوپینین, یہ کیا ہو گیا لینگویج کا, کیسی بات ہے؟ ہیرا صاحبہ نے جو بات کری نا, پی ایس ایل میں بہت اچھا پرفارم کرے, جب پاکستان کی طرف سے اچھا پرفارم کرے گا تو یہ پورا عوام جو ہے نا سب وہ بھی تالیاں بجائے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہی از ورکنگ ٹوورڈز دیٹ, ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا, پچھلے پی ایس ایل میں بھی ایسا ہی تھا. اچھا, پاکستان کی طرف سے پچھلے پی ایس ایل میں تو بابر کی ٹیم پلے آف سے بھی کوالیفائی نہیں کر پائی تھی نا, اس دفعہ تو چھائی بھی, ہاری نہیں ایک بھی میچ. پرفارمنس تو اچھی تھی. اچھا, وہاں پہ 11 کے 11 اچھے پلیئر ہوتے ہیں, پروفیشنل ہوتے ہیں, جو ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں پہ تو 4 اوورسیز ہیں. باسط بھائی نہیں بننے دیں گے یہاں کپتان سے نہیں, یہ بتا دوں آپ کو, یہاں کی کرکٹ کو آپ پاکستان یا انٹرنیشنل سے نہ ملائیں, یہ میں یہ کہنا. خواہش کا اظہار تو کر سکتی ہے نا. خواہش کا اظہار یہ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اس بات کو, ایسی بات نہیں ہے کہ ہاں کوئی معلوم ہے کہ بھائی ڈومیسٹک. آئی واز اے بگ ڈائی ہارڈ کرکٹ فین, اور جب کرکٹ کے میچز ہوتے تھے تو گھر میں شرٹس پہن کے اور جھنڈے لہرا کے اور لوگوں کو بلا کے آؤ سب میچ دیکھیں گے. اس کے بعد جی ڈس اپوائنٹ ہو کے پھر اس کے بعد کرکٹ دیکھنا ہی چھوڑ دی, کیونکہ دل ہی ٹوٹ گیا. اتنا نہیں رو سکتی. میرے شوہر نے کہا پلیز, ویسے ہی تم بہت تنگ کرتی ہو, اب یہ رو کے اور ڈپریشن, اب یہ نیا منجن نہ ہو جائے کرکٹ. اچھا, تو پھر میں سمجھتی ہوں یہ کیا کہ پہلے تو کرکٹ کا واقعی میں بہت جوش ہوتا تھا. صحیح ہے, بیٹنگ آرڈر نمبر بھی اس کا نمبر 4 نہیں ہونا. دیکھیں نمبر 4 نہیں ہونا چاہیے, اوپن پہ کھلائیں, اوپننگ کرائیں. ٹھیک, آپ بھی بول دو کہ آپ رہ گئے وہاں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کرکٹ کا بہت زیادہ جوش ہوتا تھا. صحیح ہے, ہمارے گھر میں بھی جب ایسے ہوتا تھا کہ میچ ہوتا تھا, سب لوگ شرٹیں پہن کے جو ہے وہ میچ. یہ بات ابھی انہوں نے, میں نے سنی ہے بات, آپ بات ریپیٹ کر کے, واٹ از دا پوائنٹ, کیا مطلب کیا؟ اچھا نہیں, ڈفرینٹ نہیں لگا. نہیں بالکل ایگزیکٹلی وہی بات ریپیٹ کر دیا. لیڈیز میں ہے نا وہ, تو لیڈیز کو لگ رہا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنے دے رہا. یہ کون سا شو ہے جہاں جو لوگ روزانہ آ رہے ہیں وہ بولے جا رہے ہیں, مہمان کو بات نہیں کرنے دے رہا. سوری, تو عجیب سی بات ہے, بری بات ہے. کیا سوچ رہی ہوں وہ اندازہ ہوگا, مجھے پتا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے. پہلی دفعہ ناراض ہوتے ہوئے دیکھا وسیم بھائی کو آج. نہیں مطلب دیکھیے نا, خود انہوں نے تعارف خود کرا دیا اپنا, مطلب ہی از این ایجوکیٹڈ مین یار. تو اس میں کیا ہے؟ What do you mean? اچھا خیر, جس دن ویسے بابر جب انٹرنیشنل ٹیم کے کپتان بن جائیں, آپ نے باسط بھائی کو ٹیگ کرنا ہے کہ دیکھیے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا انسٹاگرام ایڈریس. اچھا کھیلیں گے تو کروں گی نا, پھر ایسے خود بے عزت تھوڑی ہوں گی میں. نہیں تو اچھا کھیلیں گے تو ہی کپتان بنیں گے نا, ورنہ تو بن ہی نہیں سکتے نا. تو اچھا ابھی تو اچھا. اور آپ چاہتی ہیں کہ اگر فائنل میں جو ہے وہ ایک طرف پشاور زلمی ہو اور ایک طرف کراچی کنگز ہو, تو آپ کی حمایت ہوگی پشاور زلمی کے ساتھ؟
ویسے تو نہ یہ کریں. معصومانہ سوال ہے, آپ بتا دیں. I think ویسے تو نہ کرے. دیکھیں مجھے پشاور زلمی پسند ہے, آئی لائک دم ایز اے ٹیم, بٹ اب لائلٹی تو کراچی کے ساتھ ہے. ہوں میں لاہور کے, مجھے بہت جوتے پڑیں گے گھر جا کے. تین ٹیموں کے نام لے دیے ٹھیک ہے, لیکن گھر آ کے جوتے پڑیں گے مسئلہ نہیں ہے, چیک تو ٹائم پہ آ جائے گا. کراچی کی یار کیا ہو گیا, کون سا چیک؟ وہ یہاں سے یہاں سے جو نہیں ملتا سال میں. جی 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 جی. یار اب کیا ہو گیا آپ کو یار, وہ سال میں ایک بار آتی ہیں ہمارے شو پہ, تو ایک بار ملتا ہے. اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں, میں اور ہی سمجھا سال کا کہہ کے کیوں خوش کر رہے ہو؟ اچھا ٹھیک بھائی, میرا خیال ہے ان باتوں سے فوراً آگے نکلیں. یہ کچھ اس سے پہلے کہ ہم ذرا کچھ گیم شیم کھیلیں, ہیرا آپ کی اجازت ہو تو کچھ ایسے ہی کچھ ذرا ہلکے پھلکے کچھ فل ان دا بلینکس ہیں ذرا, یہ عادی بھائی نے تیار کر کے دیے مجھے, تو میں بڑھتے ہیں ہم کچھ خالی جگہوں کو پر کرنے کی جانب. عادی بھائی فرماتے ہیں اور میں پوچھتا ہوں, تمام خواتین کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر ڈیش ہیں. ایک بہت خوبصورت آدمی ہے. بہت خوبصورت آدمی ہے. اوکے, کیا بات ہے. تماشا کے کنٹیسٹنٹ بھی تھے وہ, تو تماشا میں موجود خواتین کو تو خاص طور پر بتانا چاہتی ہوں کہ میرے شوہر ڈیش ہیں. کہ میرے شوہر اتنے چپ نہیں ہے جتنے نظر آ رہے ہیں. اتنے ننے کاکے نہیں ہیں جتنے نظر. اچھا تو تماشا نہیں, لیکن تماشا میں تو 30-40 دن ہوتے ہیں, تو بندہ اتنا ٹائم کیسے کیریکٹر میں رہ سکتا ہے؟ رہ لیے. کیریکٹر میں تو نہیں تھے وہ ان کا یہ سین تھا کہ اگر آپ ان کو, وہ کام رہتے ہیں لیکن اگر انہیں پوک کیا جائے تو پھر وہ پھٹ پڑتے ہیں, تو وہ پھٹ پڑے تھے اینڈ تک. تو غصہ زیادہ آپ کو آتا ہے کہ ان کو آتا ہے؟ مجھے آتا ہے, اسی لیے میں نے ان سے شادی کی ہے. تاکہ اچھا, اور جب آپ کو غصہ آتا ہے تو پھر سامنے سے وہ بھی غصہ کرتے ہیں پھر وہ؟ نہیں, وہ پھول لے کے آتے ہیں. کیا بات ہے. تو گھر میں مہینے میں کتنی مرتبہ پھول آتے ہیں تقریباً؟ الحمدللہ اب پھول آتے رہتے ہیں میرے واز میں, فریش فلاورز ڈلتے رہتے ہیں. پھول کا بزنس شروع کر دیا بھائی نے کہ بھائی اب یہ تو روز کا ہی کام ہو گیا. میں گھر میں جب اپنی امی سے غصہ کرتا ہوں, ہاں, تو میری امی بھی پھول لاتی. اچھا, پھول جھاڑو اس سے مارتی ہے. کیا اچھا بھائی یہ ایک سوال ہے جو کہ آج کل بہت ہٹ ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. ہر لمحہ پرجوش کا یہ کاپی رائٹ سوال ہو گیا. کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے یہ سوال جیسے ڈیش, جیسے کوئلوں پہ چلنا. ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ڈوب کے جانا ہے, کود کے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ میرا بھی موبائل چھنا تھا کراچی میں. ہم ایک مہمان ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ بتا دے کہ میں کراچی میں رہا ہوں اور میرا موبائل نہیں چھنا ہے. آپ ہیں وہ مہمان کے نہیں ہیں؟ جی میرا آلموسٹ چھن گیا تقریباً, لیکن بچے تو خواب میں دیکھ رہی تھی. نہیں, وہ ساحل لودھی آگے تھے بیچ میں, پھر انہوں نے چائنا بچایا. اچھا نہیں میرا بھی چھننے والا تھا وسیم. پھر میں نے اس کو کہا خبردار اگر تم نے میرا موبائل چھینا میں تمہیں گانا سنا دوں گا. پھر وہ چلا گیا. پھر آپ کا کیسے نہیں چھنا؟ اس کے پاس جو گن تھی نا وہ یہ والی تھی, نکلی, یہی والی گن. اچھا انگلیوں سے چھین رہا ہے. ہاں واقعی میں یہ والی کیا پتا اندر لگی ہوئی ہوتی. نہیں تھی, میں نے دیکھا آگے ہو کے, میں تو رو رہی تھی, چیخ رہی تھی. میری دوستیں جو تھیں وہ فون دینے لگی تھیں. 4 سال پہلے کی بات ہے, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. آگے ہو کے دیکھا تو نہیں تھا ان کے پاس گن نہیں تھی, تو ہم نے شور مچا دیا تو گارڈ آ گئے. اس نے منہ سے گولی نہیں چلا. آپ کو پتا یہ پچھلے دسمبر میں ہم یہاں ایئر وائی سے جا رہے ہوتے صدر میں. صحیح ہے. مطلب میرا موبائل چھیننے آیا وہ, اور 16 سال کا بچہ. کیا بات کر رہے ہیں؟ موبائل چھین کے لے گیا. پھر کچھ نہیں, اسی کا ہی تھا نا. تو اچھا آپ میں نے لے لیا, آپ نے اس کا فون لے لیا تو واپس چھین کے لے گیا. لیکن یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے بھائی کہ یہ خود بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے. ایسا نہ کریں بھائی, اللہ کرے کہ شہر کے حالات بہتر ہوں, بٹ اٹس ناٹ دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, کیونکہ اس کا کانسیکوینس بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے. ڈاکوؤں کو نہیں سمجھا رہے تم. نہیں سر, ڈاکوؤں کو تو نہیں سمجھ رہے نا میری بات. اب میں عوام کو ہی سمجھا دوں, میں کیا کروں, وہ تو نہیں سن رہے میری بات. ایسا شروع ہونے سے پہلے بھی نا میرے ساتھ ٹریفک جیم میں ہوا. پھر کیا؟ ہاں, موبائل چھیننے آ گئے. اوکے, اس نے یوں کیا مجھے, وہ نکلی گن تھی. ٹھیک, میں نے شور مچا دیا. اوکے, اس نے اصلی والی نکال لی, میں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا. میرے ساتھ بھی سر میں آپ سے مجھے نہیں سننے واقعی کیا, میں نے کہا تو نکلی ہے, پھر تھوک پھینک کے بھاگ گیا. سر آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ویژوالائز دس. سر آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اچھا بھائی, جن لوگوں کو ہر بات پر کامنٹ کرنے کی عادت ہے نا, انہیں کہوں گی ڈیش. میں نے کہوں گی کوئی اور کام کریں یار, گھر میں کوئی کام کر لیں, کوئی مصروف, کوئی کچھ ڈو سمتھنگ کنسٹرکٹیو. شیطان کا دماغ ہوتا ہے. ڈو سم, ہاں یہ بات ٹھیک. بھائی آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ میرا فیوریٹ شعر ڈیش ہے. سو یو گیٹ این اپارچونیٹی کہ آپ کوئی بھی شعر سنائیں. یہاں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس آدمی کے اندر کون سا شاعر چھپا ہوا ہے. پھر عوام فیصلہ کرے گی کہ سب سے اچھا شعر کس نے سنایا.
تو شروعات مجھ سے ہوگی. آپ چاہیں تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں, آپ یہاں سے تاکہ تب تک آپ. سر آج کی مہمان چونکہ وہ ظاہر ہے شاعری آپ کے ہوتے ہوئے کون شاعری سنا سکتا ہے, وہ نروس ہو رہی ہیں, چاہیے جب آپ سنا دیں تو میرے پریشر کم ہو کہ چلو یار اب عادی بھائی کا ہو گیا, اب ہم اپنا, اس لیے اگر آپ ارشاد. یس یو رائٹ مسٹر وسیم. نہیں اردو میں شعر سنانا ہے سر. نو آئی ایم سوری بٹ میں اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے آپ جیسے سنانا سر. ہاں سو ونس اپون اے ٹائم. سر شعر سنانا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی واز گیونگ دا بیک گراؤنڈ. اب ونس اپون اے ٹائم اے پوئٹ ود اے بروکن ہارٹ سیڈ. عرض کیا ہے تو بولے. ارشاد. ہاں انگلش میں ارشاد. سم لو ون, اوکے. سم لو ٹو. سر یہ پوسٹ کارڈ میں میں نے بچپن میں پڑھا تھا مجھے. سم لو ون, سم لو ٹو, آئی لو ون, دیٹ از ناٹ یو. یہ تھوڑا چینج کیا آپ نے. آپ کو اتنا کلیئر کرنے کی کیا ضرورت نہیں, یعنی جب آپ نے اتنا تھرڈ کلاس شعر سنانے کا فیصلہ کر لیا کہ میں ہی شعر سنا دیتی قسم سے. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جی اب آپ بتائیں آپ میں ہمت پیدا ہوئی یا میں جواب دے کی طرف جاؤں. میں ٹھیک ہوں. اس سے پہلے کہ آپ کے میں نا روزانہ, آج کوئی 20واں ایپیسوڈ ہے, میں روزانہ یہ سوچ کر آتا ہوں کہ یار میں بھی ایک شعر سناؤں گا. اگر آنکھوں یہاں آ کے پگھل جاتا ہوں کہ میں نہیں. سر آپ شاید بھائی آنکھوں میں بدتمیزی کرنی ہے تو میں جا رہا ہوں. سر وہ نہیں کر, آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا میرے بارے میں برا سوچ رہے نہیں, وہ کچھ بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہاں ابھی آپ نے ذرا ویٹ کرنا ہے, آپ سے شعر بعد میں سنوں گا ذرا. جی ذرا بسم اللہ. ارشاد. چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا. واہ واہ سبحان, واہ واہ یار, واہ واہ کہتے ہیں یار. چہروں سے پتہ نہیں چلتا دل کے گہرے زخموں کا. واہ واہ, بڑی مہربانی بات. کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا. ارے کریزی. اب بولے واہ واہ. بہت اچھا بہت گہری بات. نوٹ کیا, ہیرا نے اپنا انٹروڈکشن بھی خود دیا, شعر بھی خود سنایا اور کریزی بھی خود ہی کہہ دی, اور داد بھی خود مانگی کہ واہ واہ تو بول. ویلیڈیشن چاہیے ہی نہیں. میرا خیال ہے تھوڑی دیر بعد ہیرا نے کہنا ہے وسیم آپ سائڈ میں کر رہے ہوں. ٹھیک ہے یار, کیا بھائی کیا بات ہے. واہ واہ. واسف بھائی خوشی کے آنسو آ گئے. اچھا اصل میں انہوں نے بولا ایسے نا, بابا تو بولے, میں نے بولا. اچھا جی سر آپ سنائیں گے شعر. سمندر پہ کھڑا کیا جانے کہ وہ کتنا گہرا ہے. یہ ابھی میوزک بجا بہرا ہے. سر کیا کر رہے ہیں یہ آپ کا شعر ہو گیا. نہیں میں سنا رہا ہوں جی. ہاں آصف بھائی کی محبت میں نے رات کو یہ لکھا ہے. یہ شعر شروع ہو چکا ہے. یہ تو بیک گراؤنڈ. اچھا بیک گراؤنڈ نہیں بتا, شعر سنا ہے, آگے بڑھنا ہے میں نے. جی میں ایکچولی اپنی آڈینس بنانا چاہتا ہوں. سر نہیں بنے گی اس طرح, ابھی تک نہیں بنی تو ابھی بھی نہیں. ہاں میں صرف باسط بھائی کے لیے شعر ہے کہ باسط بھائی اگر ناراض ہو گئے ہیں تو نہیں ہے یہ قیامت. اچھا باسط بھائی اگر ناراض ہو گئے ہیں تو نہیں ہے یہ قیامت. او میرے یار تو میرا پیار سدا رہے تو سلامت. آپ نے میں شعر میں کانسرٹ بھی کرتا ہوں. اس بہانے بھی آپ اپنا گانا لے آئے. شعر میں پیسوں میں آپ کو نہ ایک ہی گیسٹ ملے گا جس کے پاس جو پولیٹیشین, سنگر, شاعر. واہ واہ یہ بات صحیح ہے. اور شاعری میں کانسرٹ. اگر آپ کو ہیرا کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے نا ایکچولی تو وہ شاہد بھائی دے سکتے ہیں. تب شاہد بھائی کا شعر سنتے ہیں. آپ سنائیں نا. میری ہمت جواب پھر دے گئی. شاہد بھائی آج اتنے چمک رہے ہیں, ڈرائی کلینر کی دکان لگ رہے ہیں. آپ کو کیا وائٹ وائٹ ناشتے والا انڈا بھی لگ رہے ہیں. عباس تابش. ارے عباس تابش صاحب کی کیا بات ہے بھائی. تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش. مجھے بھی شعر بلائے. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. یہ عباس تابش صاحب کا. اور عباس جعفری صاحب کے جو کزن تھے انہوں نے پتا کیا کہا تھا. کیا ایک مدت سے میری پھپھو نہیں سوئی. سر نہیں ہے بہت ایموشنل شعر, اس کا بیڑا غرق نہ کرے. عباس صاحب برا مان وہ جائیں. تو پھپھو لگی نا ان کی. اچھا ٹھیک ہے. مدت سے میری ماں نہیں سوئی ہے تابش. ہاں تو اپنی ماں کا پتا وہ سو رہی ہے. سر یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ نہیں ہے, یہ بہت ایموشنل شعر ہے کہ یہ نیند کا ہے کہ میں نہیں, یہ میر کا. سر میں کیا کروں, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے, کہ میں نے ایک دفعہ اپنی ماں کو کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے, اس کے بعد سے میری ماں سوئی نہیں ہے. تو یہ بہت ایموشنل لیول کا شعر ہے, آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. ایک بار میں نے اپنی ماں سے کہا. ارے آپ نہیں کہیں کچھ بھی یار. ناظرین آپ بتا دیں کہ یہ دو تو مقابلے میں ان کو میں نے حصہ بنایا, اس میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. جیلسی یار اگر یہی سلوک کرنا تو پہلے سر آپ بیٹھ جائیں خدا کے واسطے. رکشا کرا لوں گا. آپ لوگ بتا دیں کہ جن کے خیال میں شاہد بھائی نے سب سے اچھا شعر سنا ہے وہ تالیاں بجا دیں, اور جن کے خیال میں سمندر گہرا ہے والا شعر ہیرا نے اچھا سنا ہے. تو بھائی آج کا مقابلہ جو ہے یہ تو عوام کے خیال میں
ہیرا نے مقابلہ جیتا ہے. کیا بات ہے. آج کا اسکور کارڈ کیا ہے بھائی, دکھاتے ہیں. ہیرا, یہاں پر 2 ٹیمز ہوتی ہیں اور دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ جاری ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ارے بھائی یہی تھا. وہ مہمان پھر ڈر گئی ہوں. نہیں نہیں یہ غلط ہے. ہر کل کہاں گئے؟ 28-30. ہاں 28-30. ایک منٹ, نہیں کل جو آخری مقابلہ تھا وہ ہم جیتے. وہ انہوں نے جواب دیا تھا نا. ارے سر کیا ہو گیا آپ کو؟ اچھا میں یار ہیرا ایک مسئلہ حل میں بھی مہمان سے اس کو ملا کر بھی 28-30. ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں ابھی بھائی. کل وہ جو ہمارا, مجھے آپ کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کے خود شرمندگی ہو رہی ہے, وہ یہ کہ بھائی جو آخری کل میچ تھا نا, اس میں دونوں ٹیموں کا یہ خیال ہے کہ پہلا جواب ہم نے دیا ہے اور وہ میچ, وہ جواب ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا. کل اسکور برابر تھا. انہوں نے 2 مقابلے جیتے, ہم نے 1 مقابلہ جیتا. اگر وہ آخری مقابلہ مان لیں شامل کر لیں تو بھی 28-30. اچھا تو 28-30. چلو میں یہ دیکھ لیں. لیکن ہمارا وہ مسئلہ حل کر دیں کہ آخری مقابلہ کون جیتا ہے. آپ نے ذرا غور سے کلپ دیکھنا اور آپ نے میری ہیلپ کرنی جاننے میں کہ جواب کس نے دیا ہے. پہلے یہاں سے جواب آیا تھا, یہاں آپ کو آڈیو ایفیکٹ پہ جانا ہے چونکہ ویڈیو نظر نہیں آ رہی. ہاں دکھائیں, یہ دکھائیں کل یہ مسئلہ ہوا تھا, اس کا حل کیا ہے یار, دکھائیں ذرا. آخری تصویر جو جیتے گا, مقابلہ جیتے گا, دکھا دو. پرام کا ختم ہو گیا ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا کہ پہلا جواب کیا اس کو شامل کر کے بھی 28. بٹ ٹھیک ہے, اس کو فلپ کر لیں, کوئن فلپ کر لیں کیونکہ یہ ایسا ہی جواب تھا. نہیں ہمارے کنٹرول روم اور تمام تر وہ کیمرہ مین سب کا یہ خیال ہے کہ یہ جواب یہیں سے آیا تھا. تو پھر ہاں وہ کوئی پاگل نہیں ہے, مان لیا. اچھا آپ مغرور نہیں ہو نا, بٹ ٹھیک ہے صحیح ہے. جی چلے بھائی, تو والا مقابلہ آپ جی کے تالیاں بجا دیں. اب ہم بڑھتے ہیں. پھر آپ کو زحمت ہوگی, میں آپ کو افسوس کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی اگلی منزل بہت خطرناک ہے. وہ جواد بھائی اور عادی بھائی کے درمیان ہے اور آپ اس ٹیم کا حصہ ہیں, اور تو آپ کو ذرا زحمت ہوگی, آپ کو یہاں آنا پڑے گا. بہت ساری تالیوں میں ہیرا آئیں گے سر, جگہ سر, اگر مائنڈ نہ کریں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں سر. اچھا بھائی آئیے ہیرا, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ وننگ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کیسا اتنا لگتا غرور ہے. اچھا نہیں ہوتا بھائی. چلیں ابھی آج میں آپ کو جتوا دوں گی پھر. پکا ہے ہیرا, ہاں آج کیا جتوا دوں گے, ہم جیتے ہی آ رہے ہیں بھائی. چلو پھر میں وہاں چلی جاتی ہوں, یہ تو جیت رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے. بھائی آپ یار مہمان کو کیا کہہ رہے ہیں یار. He's my team, I need to motivate her. اچھا اوکے ٹھیک ہے. سو میدان سج گیا ہے, ٹیمز بیٹھ گئی ہیں, اور آج کے مہمان جنہوں نے تعارف خود کرایا, جنہوں نے شعر خود سنایا, جنہوں نے داد خود مانگی, انہوں نے خود یہ پریڈکٹ بھی کر دیا ہے کہ آج کا میچ بھی ہم جیتیں گے. دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کر پاتے ہیں یا نہیں. ہم آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ پرجوش. آتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنور. تو ہیرا پوچھ رہی تھی بریک میں کہ بھائی کس طرح کا گیم ہوتا ہے, تو بتاتے ہیں کس طرح کا گیم ہوتا ہے. بڑھتے ہیں اپنے آج کے پہلے گیم کی جانب. بھائی ہیرا کچھ اس طرح کا گیم ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں, لوگوں نے اس کے جوابات دیے ہیں, آپ لوگوں کو گیس کرنا ہے کہ لوگوں نے کیا جوابات دیے ہیں. جو زیادہ گیس کر لے گا, 4 آپشنز ہیں, جس نے 4 میں سے 3 گیس کر لیے وہ یہ والا مقابلہ جیت جائے گا. یہ 2 سینئر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ کے فیوریٹ جواد احمد صاحب اور عادی بھائی. تو جی ہے نا, بالکل غلط تو نہیں کہا میں نے. ٹھیک ٹھیک اوکے. تو دیکھتے ہیں کہ پھر کون جیتتا ہے. آج کا سوال ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھائی آج کل شادیوں میں کون کون سے نئے ٹرینڈ شامل ہو گئے. آپ کی آپ کی تو نہیں ہوئی ابھی تک. آپ کی شادی میں سر ویسے ابھی مقابلہ شروع نہیں ہوا, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں, کیا نیا ٹرینڈ تھا؟ شہندی. یہ مکس ہو جاتا ہے. شہندی, شلیمہ. اچھا یہ آج کل ویسے آپ کی شادی کے بھی کوئی 70-80 ایونٹ ہوئے تھے یا کیا تھا؟ نہیں میری ایک بہت چھوٹی سی شادی تھی. آدھی سے زیادہ شادی تو میرے ٹیرس پہ ہی ہو گئی تھی, گھر کے ٹیرس. اچھا چھت پہ. اچھا. اور اس کے بعد جو ایک فنکشن تھا اس پہ بس ایک ٹرینڈ تو نہیں تھا, بٹ میرے میاں نے میرے لیے ایک بہت خوبصورت پرفارمنس دی تھی. تو پرفارمنس یعنی ڈانس پرفارمنس, ڈانسرز اینڈ ایوری تھنگ, خصوصی اہتمام تھا. اچھا خصوصی اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے اوکے. تو ہمارے ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ کے ٹائم پہ یہ چیز, آپ کے بارے میں آپ کے ٹائم پہ شادی تو ہوتی تھی نا. پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. جی سر, آصف بھائی کے بارے میں پرفارمنس نہیں ہوتی تھی. نہیں وہ پرفارمنس مطلب کچھ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم پہ وہ آپ کے ٹائم پہ کس طرح شادی ہوتی تھی, ذرا ایکسپلین کریں ہمیں, اس ماحول میں لے کے جائیں. ٹائم بہت ختم ہو جائے گا. آپ نے شروع کیا باسط ہے, بتا دیں. آپ نے پوچھا مجھ سے تو میرا ہمارے ٹائم پہ ایسا تو نہیں. آپ کے ٹائم پہ کیسے شادی ہوتی تھی؟ نارمل ہوئی تھی. نارمل کیا, یہ اب نارمل ہوتی ہے. ارے یار ابھی سوال نہیں کیا ماحول میں. بھائی ہم ہارے ہیں, آپ باتوں. اچھا آپ کی شادی کراچی میں ہوئی تھی, لاہور میں ہوئی تھی؟ لاہور میں. لاہور میں ہوئی تھی. آپ کی شادی میں مہمان آئے تھے؟ 2 اننگز پر مشتمل تھی. کرکٹر 2 اننگز میں مشتمل تھی. نہیں عجیب سا ہو جائے گا بھائی. نہیں ایک ہی رکھے, میں مرضی ہے آپ لوگ. کراچی میں شادی, لاہور میں شادی ہوئی تھی, کراچی میں ولیمہ. کراچی میں ولیمہ ہوا تھا. ولیمے میں مطلب الگ الگ صحیح کہہ رہے ہیں نا, 2 اننگز میں ہوئی تھی. اور کہاں پہ ہوئی تھی لاہور میں شادی؟ کیا مطلب میں ان کی چھت پہ ہو گئی تھی نا, تو آج سے آپ کا گھر پہ ہوئی تھی. کس کے؟ اچھا اپنے ظاہر ہے.
اچھا اوکے تو بھائی اوکے چلو بھائی یہ تو ہو گئے اپنے اپنے تجربات. اب ذرا بتائیں کہ ایک ایک کر کے بتانا ہے. میں ذرا آپ لوگوں کی زندگی آسان کر دیتا ہوں. جو پہلا جواب زیادہ تر لوگوں نے جو جواب دیا اس کا میں پہلا حرف بتا دیتا ہوں تو کہ شاید آپ لوگ پہنچ پائیں. پہلا حرف الف مد آ. الف آ بیل مجھے مار. نہیں یہ شادی میں یہ کون سا ٹرینڈ ہے آ بیل مجھے مار؟ آم کھانے کا ٹرینڈ سر. آم شادی میں تو نہیں کھائے جاتے نا آم, مطلب ویسے ہی الف مد آ. الف مد آ سے کیا. اچھا میں ایک اور ہنٹ دیتا ہوں. جی آرکیسٹرا آرکیسٹرا تو نہیں ہوتا نا شاید آرکیسٹرا ہوگا نا. نہیں آرکیسٹرا. اچھا یہ کوئی انگلش کا ہی ورڈ ہے الف مد آ سے. آئس کریم. آئس کریم کا نیا ٹرینڈ ہے کیا؟ آئس کریم تو ہوتی ہے شادی میں یار. یاد ہوتا ہی نہیں تھا. ہاں آپ لوگ کا ٹائم میں نہیں ہوتی تھی تو. اچھا یار میں اس کو اور ہنٹ دیتا ہوں. ادھر منہ کر کے. ایک زمانہ تھا جب شادیوں میں والے کیمرے, نہیں اس زمانے میں تو کیمرے نہیں ہوتے تھے. اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جب والے کیمرے ہوتے تھے اور انڈور ہی کیمرے ہو جاتے تھے, تصویر ہو جاتی تھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے آؤٹ ڈور فوٹو شوٹ کا نیا ٹرینڈ. یار یہ یار آؤٹ ڈور شوٹ نہیں ہوتا لیکن یہ موہاٹا پیلس پہ کھڑے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کہاں قائد اعظم کے مزار, مطلب ٹرینڈ ہے. ٹرینڈ ہے نا. اور کیا ہے بھائی پہلے نہیں, پہلے ہوتا تھا جو آپ ٹرینڈ ہے بس 2 دن پہلے نہیں ہوتی تب ہو رہی ہے. پہلے تو لوگ غصے میں تصویریں کھنچاتے تھے شادی کی بھی. نہیں کچھ لوگ ابھی بھی غصے. اچھا ہاں وہ ہے صحیح بات. تو آپ نے آؤٹ ڈور شوٹ نہیں کروایا تھا؟ بول دیں. نہیں آپ بڑے ہمارا غصہ کر سکتے ہیں. کہنا تھا کہہ دیا. سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. لہنگے میں بہت پیارے لگ رہے تھے. ہاں اچھا جی. میں ابھی ہم شاہد بھائی کی بھی بیٹے کی شادی میں گئے تھے نا. شاہد بھائی نے لہنگا پہنا تھا. نہیں لہنگا کیوں میں نہیں, ویسے ہی بتا رہا ہوں. ٹرینڈ ہے ٹرینڈ. تو آپ نے آؤٹ ڈور فوٹو شوٹ کروایا؟ بیٹے نے. ظاہر ہے مطلب انہیں کی بات کرو. بہت زیادہ. کہاں پہ؟ 4 وینیوز پر محتہ پہلے. تو پھر تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. ہاں دینا چاہیے. بس وہی نا دماغ اب بزرگ ایج کے ساتھ ساتھ. بری بات ہے. ہمارے دور کی شادیوں میں اتنے ٹرینڈ ہی نہیں تھے. میکسیمم یہ ٹرینڈ تھا ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا, لوگ ناراض ہو گئے. چلو یہ ہو گیا, ہم آگے بڑھتے ہیں. جو دوسرا جو ٹرینڈ ایک پہلے زمانے میں ہوتا تھا اس کا پہلا لفظ ہے, پہلا حرف ہے میم. میوزک نہیں میوزک یہ ہے لیکن میوزیکل نائٹ والی یعنی دولہا اور دلہن آ رہے ہیں. میوزیکل انٹری. شاید بھائی نے بولا پہلے. شاید بھائی نے بولا ڈیلی نہیں آپ کی آواز میری آئی تھی. آواز ملی سیکنڈ کے فرق سے آپ نے بولا می اور میوزیکل انٹری 1 ملی سیکنڈ کے فرق سے یہاں ہوا تھا. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا ایسے نہیں ہو سکتا بھائی. یہ گراؤنڈ نہیں ہے. مہمان پوری بات ہے. مہمان بیٹھے, آپ گانا گانا کچھ, آپ تو بیٹھے سر. ہمارے ساتھ فیملی بیٹھی ہے. یہ مطلب نہیں کہ آپ ایسے بولو گے. آپ دیکھ بھی رہے ہو لیڈیز بیٹھی ہے. سر وہ لیڈیز خود پریشان ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم نے پچھلا ان کا مان لیا تھا, یہ ہمارا بھائی نے پہلے بولا آواز. اچھا سن تو لیں یار. کنٹرول روم نے مجھے باقاعدہ دیکھ کے بتایا کہ کنٹرول روم نے کہا واقعی. ہاں چلو یار گریسفلی مانا نا, کیا ہو گیا. چلو کوئی بات نہیں, یہ ہو گئے 2. نہیں یہ مانتے اچھا نہیں, اب آپ جواب ہی نہ دیں. نہیں مانتے نہیں ہیں. نہیں تو ہار جاؤ. کیا ہو گیا یار, ایسے نہیں ہوتا بھائی. ہو کے جیتنا ہے تو نہیں واقعی کنٹرول روم نے کہا ہے. نیکسٹ کوشچن. نیکسٹ آپشن کا پہلا لفظ ہے ڈانس. نہیں ڈانس نہیں, وہ تو ہو گیا نا میوزک. کیا ڈرامے بازی. نہیں وہ تو ہو رہی, وہ نہیں, یہ شادی کی بات کر رہا ہوں. ڈانس اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈانڈیا وغیرہ. جی ڈانڈیا بھی نہیں. اس کا تعلق ہے, اب میں ہنٹ دے رہا ہوں اور میں یہی کھڑا ہوں باسے میں. اس کا تعلق ہے منہ ادھر ڈڈو تھیمز سے. تھیمز ڈے ایونٹ. نہیں اس کے آخر میں آ رہے تھیمز. تو ڈانس تھیم نہیں, ڈریس تھیمز کی. یار کیا بات. ڈریس تھیم. پھر آپ کے شادی میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی, اس میں کیا ایسی بات ہے؟ نہیں آپ بتائیں, ڈریس تھیم نہیں ہوتی آج کل شادیوں میں کہ سب یہ پہنیں گے اور یہ پہنیں گے. کچھ ایونٹ میں تو سب پانی کی بلی بن کے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں. عجیب سے وہ تو ہوتا ہے نہیں سب کچھ. آگے چلے نہیں ہیرا مجھے پریشان کر رہے ہیں. آپ کو یہ عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ یہ نہیں ہو رہا کہ آج کل کی شادیوں میں نہیں ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو عجیب کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے ٹرینڈ اور میں اس کے ساتھ ریلیٹ. بھائی ٹرینڈ سے مطلب یہ کہ کچھ ایسی چیزیں کہ مطلب جو پہلے نہیں. شاید آئی ٹیل یو
جب سے میں کوئی وہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں نے جب سے شادیاں دیکھی ہیں تو موسٹلی ایسے ہی ہو رہا ہے. ہاں تو آپ آج کل کی ہے نا؟ آج کل کی نہیں، پہلے بھی جب میری خالہ کی شادی بھی ہوئی تھی تب بھی گانے پہ انٹری ہوتی تھی، لیکن چلو تمبو لگا ہوتا تھا، کوئی بہت سسٹم نہیں ہوتا تھا. تمبو نہیں ہوتا تھا، اب آؤٹ ڈور ہو گیا ہے. آؤٹ ڈور گھر کے باہر کھڑے ہو کے شوٹ ہو جاتا تھا، اور کپڑے ہمیں بچپن میں امی ایک جیسے پہنا دیتی تھی. یار یہ کتنی پرانی ہے بتا دیں مجھے. یار اچھا بھائی ہو گیا اب تو یار، اب ان لوگوں سے لڑے ہم، انہوں نے جواب دیا، میں کیا کر سکتا ہوں. شادیوں میں اس گانے کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا یار. وہ کون کیا پرانا گانا تھا نا، وہ پتا کون سا چمبا؟ ابھی ذہن میں نہیں آ رہا سر. ابھی آپ اپنا گانا شروع کر دیں. اچھا اب آخری، آپ کی شادی میں بھی یہی ہوا تھا؟ نہیں اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آپ میرے ساتھ تھے نا؟ نہیں میں آج کہوں، لیکن خیالات پرانے ہیں میرے ذرا. بھائی کی تو شادی بھی ایئر وائی نیوز کے اسٹوڈیو میں ہیڈ لائنز پہ انٹری ہوئی ہوگی. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اچھا بھائی اب آخری بتا دیں، یہ تو فور شور نہیں ہوتا تھا پہلے اور اب ہوتا ہے. کیا ہے پہلا لفظ؟ شیندی. شیندی نہیں ہے، شلیمہ ہے یہ. اب بولے آپ لوگوں نے کہا تھا. نہیں نہیں جو بات ہے وہ مان رہے ہوں. یہ تو تالیاں بجا رہے ہیں گریسفلی مان. بھائی شلیمہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا نا. یہ ہے کیا چیز؟ شلیمہ ہوتا ہے کہ شلوار قمیض میں ولیمہ. نہیں شلوار وسیع نہیں ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے. یہاں شین سے شلوار نہیں ہے، شین سے شادی ہے. یہ ہے شادی اور واو سے ولیمہ ہے، تو شلیمہ ہو گیا. ہاں یہ ہو رہا ہے. باسط بھائی آج کل کے بچے شلیمہ کر رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھی چیزیں پیسے بچا رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو بھی اپنے زمانے میں کرنا چاہیے تھا. آج کل نہیں کیا، غلطی. آپ کو آئیڈیا نہیں آیا تھا. آپ جب بھی کرو شادی آپ اپنے بچوں کی مطلب تو آپ شلیمہ اس میں کروائیں. آج کل کے بچے جلدی میں کیا؟ ہاں کہ وہ ختم کرو. اچھی بات ہے، پیسے اگر بچ رہے ہیں صحیح. چلو بھائی تو میں ہیرا نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت کر دکھایا، جیت لیا پہلا مقابلہ. ہیرا نے کچھ نہیں کیا اس مقابلے میں. ہاں ہیرا نے صرف ان سوالات میں کیڑے نکالے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر بھی جیت گئی. She was our emotional support. اس کو اردو میں کیا میں سمجھا نہیں آنے. اس کو شیندی. اچھا ٹھیک ہے ہو گیا. تو ہم کیا بڑھ لیں اگلے گیم کی طرف؟ چلو بھائی ہم جلدی بڑھتے ہیں اب سے اپنے دوسرے گیم کی جانب. ایک چیز ہم نے سوچی ہے، آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کیا سوچا ہے. میں آپ کو ہنٹ دوں گا. پہلی ہنٹ کیا ہے؟ پہلی ہنٹ ہے کہ یہ چیز بے جان ہے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی یہ انسان یا انسان کا بچہ تو نہیں ہے اس کا مطلب، کیونکہ یہ بے جان ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی بے جان چیز ہم نے سوچی ہے جو کہ بے جان بھی ہے اور کیا ہے، نازک سی بھی ہے. سوری یار کیا کر رہے ہیں. ہاں ایک بے جان سی وہ بنتا ہے اس کے ساتھ. ایک آپ کے ذہن میں کوئی پہلا خیال آ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال ان سے تو پوچھ نہیں سکتا. کیا آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آ رہا ہے؟ بے جان نازک چیز ابھی ہم بتائیں گے اور ہنٹ دیں گے، لیکن اینی گیسز کہ کیا؟ کرسی. کرسی نازک نہیں، بڑی کرسی جاندار نازک تو نہیں ہے نا. ہماری ایک بندے نے. اچھا نہیں کرسی. اچھا چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. کالر بون. کیا چیز؟ کالر بون. کالر بون یار. کالر بوتھ. آگے چلے. ایک بے جان چیز ہے جو کہ نازک ہے اور کالر بوتھ نہیں ہے. اس کی تیسری ہنٹ یہ ہے کہ وہ چیز رنگ برنگی ہے. پھر تو کالر بون ہو گئی. نہیں نا سر، کالر بال پتہ نہیں جو بھی تھا وہ جو نہیں، رنگ برنگی چیز ہے. اوکے. اپنا جی نوٹ. رینبو نہیں، نوٹ بھی نہیں ہے اور رینبو بھی نہیں ہے. چلو میں اب چوتھی ہنٹ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد شاید بتا دے تو پھر. یار یہ نا چلے دکھائیں. یہ چیز نا مختلف شکل کی ہوتی ہے. جی نہیں، سن گلاسز نہیں. سلائم. نوٹ نہیں یہ بھی نہیں، نوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس کلر کی ہے، کوئی اس کلر کی ہے. بڑی رنگین ہے. کیا؟ نہیں چوڑیاں بھی نہیں ہے. نہیں چوڑیاں نہیں ہے. شیشہ بھی نہیں ہے. آئس کریم بھی نہیں ہے. کھانے کی چیز نہیں ہے. موزے بھی نہیں ہے. پھر کیا؟ سر موزے کہاں سے؟ موزے کیوں سوچیں گے ہم؟ 5 ابھی آپ کہیں پہنچ رہی ہیں؟ نہیں سلائم بھائی نہیں ہے نا. اور کیا مطلب تھوک؟ وہ تو سلائیوا ہوتا ہے نا یار. اسے ہوتا ہے وہ. کیا ہو گیا؟ یہ ہنٹ بہت آسان بنا دے گی اگر آپ لوگ کے اذہان متوجہ ہیں تو. اچھا یہ لوگ بھی آئے ہوئے؟ نہیں یعنی اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو. یہ چیز ہم نے سوچی ہے. مٹھائی. اس کا تہوار سے تعلق ہے. نہیں سوئیاں نہیں. اچھا میں آخری متنجن. متنجن یار نہیں بھائی. جلیبی بھی نہیں. حلوہ بھی نہیں ہے. میں آخری بتا رہا ہوں. اور یہ ہنٹ ایسا ہے کہ سمجھا آدھا جواب چھپا ہوا ہے اس ہنٹ میں. ایک بے جان چیز جو کہ نازک اور رنگ میں ہوا میں رہتی ہے.
पार्टी पॉपर बॉम्ब, कलर बॉम्ब, कलर बॉम्ब नहीं, फानूस भी नहीं, लाइट जो पार्टी पॉपर उससे कज्जा यार हवा में उड़ती है। उड़ती है। हाँ पतंग है यार, ये पतंग खुद पतंग है ना, हवा में उड़ रही है, नाजुक है। शक्ल कैसे डिफरेंट है? अब पतंग भाई, तो ऐसी कोई होती येलो है। कलर की है, कोई ब्लू कलर की है, कोई अलग अलग है ना। दूसरी भी होती ना ये। हाँ, सारों ये कंफ्यूजिंग था हिंट बीच में। ओहो हीरा ने। अच्छा, वैसे पतंग नाजुक नहीं होती बाय द वे। भाईजान आप पतंग को ऐसे करोगे पतंग पूरी फट जाएगी, तो नाजुक हुई ना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं ऐसे इंशाल्लाह। तो गाड़ी पे फायरिंग कर। भाई वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, 2 मैच हैं, हैदराबाद और पिंडी का है, कराची और इस्लामाबाद का है। सर कराची पिंडी। ऑल राइट भाईजान। हैदराबाद कराची। ओके सर। पिंडी कराची। ओके हैदराबाद कराची। ऑल राइट, क्या ख्याल है? हैदराबाद कराची। पिंडी कराची। पिंडी कराची। सर आप हमारे शो में, और आप देखें बिल्कुल आपके कोर्ट की थीम से ये मैच भी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सर ये क्या इतना एक अच्छा लग रहा है। अब आप इन्हीं हाथों से अगर हमारे मेहमान को ये पेश कर दें, फिलिप्स पर्सनल केयर का अगर ये तोहफा। आप मुझे देते मैं दुकान खोल चुका होता अब तक। भाई बहुत सारी तालियां हेरा, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का, बहुत शुक्रिया, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।